निकाह इस्लाम में एक इबादत है, कोई रस्म रिवाज रीत का नाम नहीं है। दूसरों के लिए दिखावा होगा, लेकिन इस्लाम में ये दिखावे के लिए नहीं है। निकाह एक ऐसी इबादत है जिसको मैं आपको बताऊं इसकी हकीकत क्या है। निकाह के बाद एक रिश्ता बनता है दो लोगों के बीच में। सारे रिश्ते पैदाइश से बनते हैं। बच्चा पैदा हुआ तो उसकी माँ बनी, उसका बाप बना, उसके भाई बहन जो भी है, पैदाइश से निकाह बनते हैं। लेकिन पैदाइश से रिश्ते बनते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो निकाह से बनते हैं। तो ये नए रिश्ते हैं, लेकिन निकाह से बना हुआ रिश्ता ये जन्नती रिश्ता है। सारे रिश्ते दुनिया में आके बने हैं। माँ का रिश्ता, बाप का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, जितने भी रिश्ते हैं, बेटे बेटी का रिश्ता, ये सब दुनिया में आके बने। शोहर और बीवी का रिश्ता जन्नत में बना है। सबसे पहला रिश्ता जो कायम हुआ इंसानों के बीच में वो शोहर और बीवी का है। और सबसे पहला निकाह हुआ है तो जन्नत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा का पहला निकाह, पहला रिश्ता शोहर और बीवी का है। इसीलिए ये मुकद्दस रिश्ता है। और कुरान क्या कहता है? हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। मर्द औरतों का लिबास है और औरतें मर्दों का लिबास है। लिबास किस लिए होता है? शोहर बीवी का लिबास है, बीवी शोहर का लिबास है। लिबास बदन छुपाने के लिए होता है, गर्मी सर्दी से बचाने के लिए होता है, बहुत सारी बलाओं से मुसीबतों से अपने जिस्म को रोकने के लिए लिबास होता है। तो शोहर बीवी का लिबास बन जाए, उसके ऐबों को हमेशा छुपाए रखे, उसकी कमजोरियों का पर्दा करे। इसी तरह औरत अपने मर्द का लिबास बन करके रहे, ये कुरान का हुक्म है। वो मर्द सबसे बदतरीन मर्द है, बुरा मर्द है, जो अपनी औरत की कमजोरियां मोहल्ले में बताता है या दूसरों को बताता है। और वो औरत सबसे बदतरीन औरत है जो अपने शोहर की कमजोरियां दूसरों को जाकर बताती है, वो खयानत करती है, वो बदतरीन औरत उसको कहा गया है। इस्लाम में मर्द और औरत एक दूसरे का लिबास हैं, एक दूसरे के लिए वो ढाल है। और दूल्हे जितने भी आज यहां बैठे उनके लिए भी नसीहत। ये सिर्फ एक जुमले से पूरी जिंदगी जोड़ लेते हैं। सिर्फ कहना क्या होता है? कबूल है, कबिल तू। जानते हैं इस लफ्ज के अंदर कितने बड़े माने हैं? दूल्हे से आज पूछा जाएगा, फलां की बेटी का निकाह तुमसे किया जा रहा है दो गवाहों की मौजूदगी में, क्या आपने कबूल किया? उसने कहा हाँ कबूल किया, और रिश्ता जुड़ गया। लेकिन लोग समझते हैं ये एक जुमला है, बल्कि ये ऐसा जुमला है, इस जुमले के अंदर उसने अपनी औरत की बीमारी, सेहतमंदी, खूबसूरती, बदसूरती सबको कबूल किया है, सबको कबूल किया है। इसीलिए दूल्हे को हमेशा ये जिम्मेदारी याद रखना चाहिए कि तूने दुल्हन को कबूल किया है तो सजी संवरी दुल्हन को नहीं, उसकी पूरी जिंदगी जैसी भी होगी उसको कबूल किया है। अगर वो महीने भर के बाद बीमार हुई तो अक्सर ससुराल वाले या फिर दूल्हे के घर वाले ये कहते हमको बताया नहीं गया था, इसको असरात थे, इसको जिन्नात थे, इसको फला थे, शादी करके दे दिया और आ गई, हमारे लिए मुसीबत बन गई। मेरे अजीजों, यही हाल तुम्हारे बेटे के साथ भी हो सकता है। निकाह कर लिया, दुल्हन तो अच्छी ही थी, लेकिन महीने भर के बाद अगर लड़का ही बीमार हो गया तो क्या होगा? इसीलिए आने वाली मुसीबतों में एक दूसरे का इनकार नहीं किया जाएगा, अल्लाह की मर्जी पर कायम रहना चाहिए। जब सेहतमंदी में हमने कबूल किया है तो बीमारी को भी कबूल करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस में आपको बताता हूं, हुजूर फरमाते निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना करना मुश्किल हो जाए। और आज क्या किया जा रहा है? निकाह को इतना मुश्किल बना दिया गया और जिना को आसान कर दिया गया है। निकाह मुश्किल क्यों बनाया गया है? ये मुआशरे के रीत रिवाज रस्म, समाज में फैली हुई बहुत सारी खुराफात,
نکاح کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں لاد کر کے رکھا ہے، اتنا جہیز ہونا چاہیے، اتنا مال ہونا چاہیے. اور کچھ تو ایسے لوگ بھی ہیں، میں تو ان کو بھکاری کہتا ہوں، جو جہیز میں گاڑیاں مانگتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ ایسے دولہے کو ایک کٹوری لے کر مسجد کے باہر کھڑے ہونا چاہیے. اللہ نے ہاتھ دیا ہے، کما کر اپنی بیوی کو کھلاؤ، صدقے کا ثواب ہے. سسرال سے مانگنے والا وہ غیرت مند نہیں ہے. فرمایا کہ عنقریب اس کو اللہ محتاج بنا دے گا، اس کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے. جہیز مانگنے کا رواج اور رسم اسلام میں نہیں ہے. عورتوں کے اوپر اور ان کے باپ پر بوجھ بنانے کا رسم و رواج اسلام میں نہیں ہے. جو بھی نوجوان اس طرح سے حرکت کیا وہ آخرت میں اس کا عذاب بھی پائے گا، اور اس نے زندگی بھر اس کے ساتھ ظلم کیا ہے. دوسری چیز، نکاح کو اتنا آسان کرو. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے. انہوں نے کہا میں نکاح کرنا چاہتا ہوں لیکن میری طاقت نہیں ہے، مال نہیں ہے. حضور نے فرمایا مہر میں کیا ایک چاندی کی انگوٹھی دے سکتے ہو؟ میں تمہارا نکاح کر دوں گا مدینے کی کسی خاتون سے. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ، چاندی کی انگوٹھی تو دور کی بات، لوہے کی انگوٹھی دینے کی بھی طاقت نہیں ہے. تو میرے آقا نے نہیں فرمایا تیرا نکاح ہی نہیں ہوگا. کہا پوچھا کیا تجھے قرآن کی کوئی سورہ یاد ہے؟ اس صحابی نے کہا قضا و قضا یا رسول اللہ. ہاں یا رسول اللہ، مجھے فلاں فلاں قرآن کی سورہ یاد ہیں. حضور نے مدینہ طیبہ میں انصار صحابی کی ایک بیٹی کو بلایا اور کہا میں تیرا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر رہا ہوں، کیا تجھے منظور ہے؟ اس خاتون نے اور ان کے باپ نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے بعد پھر کس کی مجال ہے؟ آپ نے فرمایا سر آنکھوں پر حکم ہے. اور اس کے بعد حضور سے پوچھا کہ اس میری بیٹی کا مہر کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اس غریب نوجوان کا نکاح کر رہا ہوں، مہر میں یہ قرآن کی سورتیں اسے یاد کرا دے گا. اپنی دلہن کو قرآن کی سورے یاد کرا دے گا، یہی اس کا مہر ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نکاح کو اتنا آسان فرمایا تھا. آج معاشرے کے اندر سادگی لے کر کے آئیں، اور یہ جو اجتماعی نکاح ہے ایسے بہت ساری جگہوں پر ہوتا ہے. اس کو عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ غریبوں کا ہوتا ہے، جن کی طاقت و استطاعت نہیں ہوگی وہ لوگ کر لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. جو عقل والے لوگ ہیں وہ خرافات میں پیسے برباد کرنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. اور ایسی جگہوں پر ہو سکتا ہے اجتماعی طور پر سب کے ایک محفل میں ہو تو اللہ کی رحمتیں کسی پر برس رہی ہوں اور سب اس میں نہا لیں. کوشش یہ کریں کہ اپنے مال کو خرافات اور واہیات میں برباد کرنے سے بچائیں. اور نکاح کرنے والے نوجوان سے یہ بھی میں کہتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا تزوج العبد فقد استکمل الایمان نصفہ. جب کوئی نکاح کر لیتا ہے تو اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. آدھا ایمان اس نے مکمل کر لیا. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي. آدھے باقی ایمان میں وہ اللہ سے ڈرتا رہے. یعنی نکاح اتنا عظیم ہے کہ آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اور ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں نوجوانوں، تم میں سے جس کی طاقت ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح تمہاری آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، تمہارے شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. اور یہی دو چیزیں ہیں جو انسان کو گمراہ کرتی ہیں. آنکھیں بہک گئی، آنکھیں بھٹک گئی، اس کے بعد پورا شریر پورا جسم اس کا گناہوں کی طرف جا سکتا ہے. اور نکاح کرنے کے بعد اس کی آنکھوں کی حفاظت ہوتی ہے، اس کے شرمگاہ کی حفاظت ہوتی ہے. اور یہ دو چیزیں انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے اکثر. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن یہ کہتا ہے نکاح کرو، اگر فقیر ہو تو اللہ تعالیٰ غنی بنا دے گا. نکاح کی برکت سے رزق کے کئی دروازے کھولے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے نوجوانوں کو میں نے دیکھا، عمریں ہو گئی، نکاح کیوں نہیں کیا؟ ارے ابھی سیٹل نہیں ہوئے، ابھی سٹینڈ نہیں ہوئے. کیا ہے یہ سیٹل اور سٹینڈ؟ کیا ایک پاؤں پہ کھڑے ہو، چل پھر رہے ہو ساری چیزیں؟ نکاح جب عمر ہو جائے تو جلدی کرنا یہ افضل ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر کرنا، لیٹ کرنا گناہ ہے.
وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ حضور فرماتے ہیں نماز کا وقت ہو جائے تو اس میں تاخیر کرنا گناہ ہے. دوسری چیز، جب کسی کا انتقال ہو جائے تو جنازہ اٹھانے میں تاخیر کرنا یہ گناہ ہے. جلد سے جلد میت کو قبرستان لے جانا چاہیے، زیادہ دیر انتظار نہ کرایا جائے. تیسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں لڑکی جب عمر کے قابل ہو جائے اس کے نکاح میں تاخیر کرنا یہ گناہ ہے. لیٹ نہ کرو، بچیوں کے نکاح جلد سے جلد ادا کیے جائیں. جب ان کی میچورٹی ہو، جب وہ نکاح کے قابل ہو جائے تو ان کا نکاح جلد سے جلد ادا کر دیا کرو. آج فتنوں کے دور میں میرے عزیزوں نکاح کو آسان بنانا یہ امت مصطفیٰ کی ذمہ داری ہے. آپ کے پیسے جو شادیوں میں خرچ ہوتے، ابھی میں کل کی بات بتاؤں، ایک نکاح میں اور حاضر تھا، کسی کو میں نصیحت کرتے ہوئے یہ کہہ بھی رہا تھا، کچھ لوگوں کو برا بھی لگ جاتا ہے. یہاں کا مجھے پتا نہیں کتنا مہر رکھا جاتا ہے. مہر کتنا رکھا جاتا ہے؟ ہاں دیکھیں یہی ہے، 7,000 10,000 یہی مہر ہوتا ہے. میں نے نوجوانوں سے کہا شادی کے ٹائم پہ شیروانی کتنی کی پہنتے ہو، پھول کا ہار کتنے کا لاتے ہو، ڈی جے بھی آ گیا تو پنڈال بھی، اور کھانا کتنے لوگوں کا بنتا ہے. ارے شامیانے والے کو شادی کے 4 گھنٹے کے لیے تم 50,000 دے لیتے ہو، اور جس عورت کو پوری زندگی لے کے آ رہے ہو اس کو 10,000 میں. مہر بھی اتنا کم کر دیا جاتا ہے. ہمارے یہاں ماحول بنا ہوا ہے. یہ بھی نوجوانوں کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مہر رکھیں، اس لیے کہ بزرگوں نے فرمایا جس کا مہر زیادہ ہوتا ہے اس کے مال میں اتنی برکت بھی دی جاتی، مال میں برکت ہوتی ہے. اور مہر کی رقم سے عورت بہت کچھ کر سکتی ہے، اس کے مہر کے پیسوں میں بہت ساری برکت ہے اور شفا بھی ہے اس کے مال میں. بہرحال بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہمارے ہاں غیروں سے آئی ہوئی ہیں، وہ اسلامی نہیں ہے، اس کو ہمارے ہاں سے نکالنے کی ضرورت ہے. خوشیاں مناؤ شادی میں، اس کی کوئی وہ نہیں ہے، لیکن دائرہ اسلام میں رہ کر کے جتنا اجازت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا کیا ہے اسی اجازت کے تحت. آخری بات میں عرض کرتا ہوں، محبت ہو تو ایسی ہو شوہر اور بیوی کے درمیان. یہ کیسے آتی ہے محبت؟ شادی کر کے ایک بات یاد رکھنا، جن کی نہیں ہوئی ان کے لیے دعا کرتے رہو اللہ کی بارگاہ میں. یہ مت دعا کرو کہ اللہ حور پری مل جائے، دیکھو تو آنکھیں پلک جھپکنا بھول جائے، اتنی خوبصورت مل جائے، لمبے بال والی، پتلی کمر والی، پتہ نہیں کیا کیا لسٹ لے کر کے نوجوان گھوم رہے ہوتے ہیں. مل بھی گئی اور اگر مزاج کی چڑچڑی ملی تو آدھی جہنم دنیا میں بنا دے گی، زندگی خراب ہو جائے گی. اگر تمہارا رشتہ شادی کے بعد شوہر اور بیوی کا ہلکا بھی بگڑ گیا تو جانتے ہو دماغ پر بھی اثر ہے، رشتے پر بھی اثر ہے، اولاد پہ بھی اثر ہے، دوستوں پہ بھی، بزنس پہ بھی، جاب پہ، سب پہ اثر ہو جائے گا. اور ایسا دولہا 2 سال کے اندر بوڑھا دکھنے لگ جاتا ہے، بال سفید ہونے لگ جاتے ہیں. کہاں سے؟ آدھے سے زیادہ گھر سے. دعا ہمیشہ یہ کرو جو قرآن نے سکھایا، ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین. اے میرے رب ایسی بیوی اور ایسی اولاد عطا کر جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. اور دعا یہ کرنا کہ اللہ مجھے ایسی بیوی عطا کر جو مجھے گناہوں سے بچائے اور تیرے قریب کرے. اور عورتیں بھی یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں ایسا شوہر عطا کر جو ہمیں دنیاوی خرافات سے بچائے اور تیری محبت میں لے جائے. یہ جب تک نیتیں صاف نہیں ہوں گی گھر کے اندر جنت نہیں بنتی. ایک نوجوان کو میں بتاؤں آپ کو، ہمارے پاس نماز پڑھتا تھا، بڑا معتقد بھی تھا، اچانک غائب ہو گیا، مسجد میں نہیں. کئی دن کے بعد پتا چلا کہ بگڑ گیا ہے، نشہ کر رہا ہے. اور پھر تھوڑے دنوں کے بعد پتا چلا دوسرے شہر میں گیا، وہاں سے سننے میں آیا کہ شراب بھی پینے لگ گیا. کئی دنوں کے بعد میں کافی اس کو پوچھنے لگا، نوجوانوں نے کہا آیا ہے آپ کو ملا دیتے. دیکھا دبلا پتلا عجیب سی حالت تھی. پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا آپ کے پاس آنے سے ڈر لگ رہا تھا لیکن بتاتا ہوں،
شادی ہونے کے بعد ہم بہت خوشحالی میں تھے، بہت اچھی زندگی گزر رہی تھی، لیکن ہوا یہ کہ میری بیوی کی فرمائشیں کم ہوتی نہیں، اس کے سامان لاتے لاتے تھک گیا، میری تنخواہ سے بڑھ گئے، کبھی بھی مہینہ پورا ہوتا نہیں کہ اس کی جتنی چیزیں لاتے 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 میری تنخواہ ختم ہو جاتی، گھر میں جھگڑے شروع ہوئے، پھر میں ٹینشن میں آ کر سگریٹ پینے لگا، اور پھر اس میں بھی پیسے برباد ہونے لگے، پھر لوگوں نے کچھ اور نشہ کروایا، اور پھر میں زیادہ کمانے کے لیے بڑے شہر میں گیا، وہاں جانے کے بعد ڈرگز کی عادت لگ گئی، اب حالت یہ ہو گئی کہ جاب بھی چھوٹ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا، پیسہ بھی نہیں ہے اور بیوی بھی ساتھ نہیں ہے، حالت ایسی ہے۔ میں نے یہ سارا آپ کے سامنے اس لیے بتایا کہ ایک سیدھے سادے نمازی کو اگر کوئی گمراہ کر دیا تو کسی عورت کی خواہشوں نے گمراہ کیا۔ عورت ہو تو یہ اپنے شوہر سے کہے کہ تو ایک روٹی لے کر کے آ، حلال طریقے سے، میں صبر کر لوں گی لیکن نشہ کی زندگی میں مت جا، میری خواہشات اتنی ہیں کہ تجھے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پر رکھے، بہت زیادہ اگر تو نہیں لا سکتا تو کم از کم اتنا تو رکھ کے اللہ کے راستے پر چلتا رہے۔ عورتوں کا سپورٹ شوہروں کو بہت ضروری ہوتا ہے، عورت اگر سپورٹ کرتی ہے اپنے مرد کو تو وہ بہت ہمت والا ہوتا ہے، عورت اگر توڑ دے تو سب جگہ ٹوٹ جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دین اسلام کی تبلیغ میں سب سے زیادہ سپورٹ حضور کو کسی نے کیا تھا تو خدیجۃ الکبریٰ نے کیا تھا، حضور کی بیوی نے، سب سے پہلے اسلام لانے والی، سب سے پہلے اپنا مال لٹانے والی، سب سے پہلے حضور کو تسلی دینے والی ان کی بیوی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ یا رسول اللہ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کو کچھ مصیبت نہیں آئے گی، آپ کا کوئی کچھ نہیں بگاڑے گا، یہ ہمت دینے والی حضور کی خاتون تھی، حضور کی بیوی تھی۔ جانتے ہو حضور جب غار ہرا سے اترتے تھے، پہاڑ سے 3000 فٹ اونچا پہاڑ ہے، دھوپ سے اتر رہے ہوتے، حضرت خدیجہ باہر آنگن میں کھڑی رہتی تھی، لوگ کہتے ارے وہ آ رہے ہیں، گھر پہ آنے میں انہیں وقت لگے گا، یہاں دھوپ میں کیوں کھڑی ہو؟ حضرت خدیجہ کہتی مجھے گوارا نہیں کرتا کہ میرے شوہر دھوپ میں اتر رہے ہوں، اتنی دیر تک میں چھاؤں میں کھڑی رہوں، جتنی دیر وہ دھوپ میں اتر رہے ہیں میں بھی دھوپ میں کھڑی رہوں۔ وہ توشہ لے کر کے پہاڑ پر چڑھ جاتی تھی دن میں، آج 8 دن میں ایک بار کوئی چڑھ کے آ جائے تو اس کے پٹھے درد کرنے لگ جائیں گے۔ وہ روزانہ حضرت خدیجہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر پہاڑ پر چڑھتی تھی۔ اتنی بات نہیں میرے عزیزو، شوہر اور بیوی میں ایسا سپورٹ کسی نے دیکھا نہیں ہوگا۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا تو حضور کو سب سے زیادہ غم تھا اس بات کا، سب سے زیادہ غم، وہ پورے سال کا نام ہی غم کا سال رکھا میرے آقا نے۔ اور حضرت فاطمہ چھوٹی تھی، بلایا حضرت فاطمہ کو میرے آقا نے، کہا ہے فاطمہ تمہاری ماں کی کوئی یادگار بات ہے تو بتاؤ۔ حضرت فاطمہ کیا کہتی ہیں بتاؤ؟ وہ کہتی ہے روتی ہوئی، ابا جان اماں نے کہا تھا انتقال سے پہلے کہ بیٹی فاطمہ جب میری موت ہو جائے تو میرے کفن میں اپنے بابا جان کا جبہ رکھ دینا۔ خدیجہ کی خواہش یہ تھی کہ رسول اللہ کا جبہ اپنے کفن میں رکھ لے۔ حضرت فاطمہ نے اتنا کہا حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ میرے آقا نے فرمایا قسم خدا کی اے فاطمہ تمہاری ماں نے صرف میرا جبہ مانگا، اللہ کی قسم اگر وہ میرے جسم کی چمڑی بھی مانگتی تو میں پوری نکال کے دے دیتا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ فرماتے شوہر اور بیوی کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم رشتے میں رکھا ہے، دونوں ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں۔ اور آخری یہ نصیحت ہے، کوشش یہ کرو، ہمیشہ کوشش یہ کرو کہ جب دونوں کے درمیان کچھ بھی ہو جائے تو 2 ہی بیٹھ کر کے صلح کرو، تیسرے کو داخل کرو گے تو بہت فساد ہو جاتا ہے۔ ہاں تیسرا اگر کوئی آئے تو ایسا آئے جو دونوں کا خیر خواہ ہو، ورنہ بہت سارے ماموں ہیں جو رشتے توڑنے پر لگے رہتے ہیں، کسی کا پتہ بھی چل گیا تو پھر وہ ادھر کی آگ ادھر، ادھر کی آگ ادھر لگاتے رہ جاتے ہیں۔ کوشش یہ کریں، شیطان کا سب سے بہترین پسندیدہ مشغلہ، سب سے پسندیدہ مشغلہ شیطان، وہ خود کہتا ہے شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈالنا شیطان کا پسندیدہ کام ہے۔ وہ ہر شوہر اور بیوی کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، بیوی کے دل میں کچھ اور شک ڈالے گا،
شوہر کے دماغ میں کچھ اور شک ڈالے گا، جھگڑے کرائے گا۔ ان تمام چیزوں میں شوہر اور بیوی اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، اور کوشش یہی ہونا چاہیے کہ مردوں سے کہتا ہوں کہ عورتوں کو لائے ہو تو میرے آقا نے فرمایا وہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہوئی پوری سیدھی کرنے کی کوشش مت کرو، ٹوٹ جائے گی۔ اس کے ٹیڑھے پن سے ہی بہت کچھ تم نفع اٹھا سکتے ہو، بہت کچھ نفع اٹھا سکتے ہو۔ اور عورت جب دین پر قائم ہو جاتی ہے تو ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کی کوکھ سے حسن و حسین جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ عورت جب پارسا ہوتی ہے تو غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں، عورت جب پارسا ہوتی ہے تو غریب نواز پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں آج لوگ خواہش بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے گھروں میں حسنین کریمین کے غلام پیدا کر، عاشقان رسول پیدا کر۔ ارے جہاں حسن و حسین پیدا کرنے کی دعا کرتے ہو ان گھروں میں فاطمہ بھی تو ہونی چاہیے۔ فاطمہ ہوگی تو حسن و حسین بھی پیدا ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی اس اجتماعی نکاح کو خیر و برکت والا نکاح بنائے، سعادتوں والا نکاح بنائے، نظر بد سے اللہ محفوظ فرمائے، ان کی زندگی کو اللہ تعالی الفتوں اور محبتوں سے بھر دے، ان جوڑوں کو اللہ تعالی شیطان کی شرارتوں سے محفوظ رکھے، اور قیامت تک ان کی نسلوں میں عاشقان مصطفیٰ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد